ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। प्रोग्राम है नूर हयात। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन और हम मुक़द्दस लूका के इंजीली बयान का सिलसिलेवार तफसीरी मुतालिया कर रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने 11वां बाब ख़त्म किया था और आज सिलसिले को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो इससे पहले कि हम मज़ीद कोई बात करें, आइए खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, इंजील मुक़द्दस को पढ़ते हैं कि वो हमें क्या बताती है। मुक़द्दस लूका का इंजीली बयान है 12वां बाब और उसकी पहली आयत से। इतने में जब हजारों आदमियों की भीड़ लग गई, यहां तक कि एक दूसरे पर गिरा पड़ता था, तो उसने सबसे पहले अपने शागिर्दों से ये कहना शुरू किया कि उस खमीर से होशियार रहना जो फरीसियों की रियाकारी है, क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज छिपी है जो जानी ना जाएगी। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठड़ियों के अंदर कान में कहा है कोठों पर उसकी मुनादी की जाएगी। मगर तुम दोस्तों से मैं कहता हूं कि उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं तुम्हें जताता हूं कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसको इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद जहन्नुम में डाले। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 चिड़ियां नहीं बिकती? तो भी खुदा के हजूर उनमें से एक भी फरामोश नहीं होती, बल्कि सर के सारे बाल भी गिने हुए हैं। डरो मत, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे, इब्ने आदम भी खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा। मगर जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करे, खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इनकार किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के खिलाफ कोई बात कहे उसको माफ किया जाएगा, लेकिन जो रुल कुद्स के हक में कुफर बके उसको माफ ना किया जाएगा। और जब वो तुमको इबादत खानों में और हाकिमों और इख्तियार वालों के पास ले जाएं, तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह या क्या जवाब दें या क्या कहें, क्योंकि रुल कुद्स उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह तेरी तारीफ हो, आमीन। दोस्तों, 11वें बाब के आखिर में हमने देखा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरीसियों और उसके बाद शरअ के आलिमों फकीहों पर अफसोस किया, और उस अफसोस करने की एक ही वजह थी, और वो थी उनकी रियाकारी, हिपोक्रेसी। वो जाहिर कुछ और करते थे, लेकिन बातिन में वो कुछ और थे। वो अपनी रास्तबाजी को जाहिरी कामों तक महदूद रखते थे, जबकि उनके अंदर कालक ही कालक थी। खुदावंद यीशु मसीह ने किसी एक मकाम पर उन्हें चूना फिरी हुई कब्रें कहा कि ऊपर से तो मजार बना दिया गया, ऊपर से तो उसको डेकोरेट कर दिया गया, लेकिन अंदर क्या है? अंदर मौत है, अंदर ताफुन है। और यूं पिछला बाब खत्म हुआ था। अभी 12वें बाब में भी खुदावंद यीशु मसीह उसी थीम को कुछ देर तक कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उनके मुखातबीन अब मुख्तलिफ हैं। पहले वो बराह रास्त फरीसियों से और फकीहों से बात कर रहे थे, शरअ के आलिमों से बात कर रहे थे, और उन्हीं के मुतालिक, उन्हीं की रियाकारी के मुतालिक बात कर रहे थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की तवज्जो उनसे हटकर उस भीड़ पर जो उसके पीछे आ रही थी और अपने शागिर्दों पर हो जाती है। मौजू एक ही है, लेकिन यहां देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने कितना खूबसूरत असूल हमें बता दिया। हमें जब किसी से गिला होता है तो हम उसको छोड़कर सारी दुनिया में उसका ढंढोरा पीटते हैं, लेकिन हम उस शख्स के मुंह पर बात नहीं कर सकते। शायद हमारे अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत ही नहीं होती। खुदावंद यीशु मसीह ने भीड़ को उनकी रियाकारी बताने से पहले
ان پر افسوس کیا، ان سے ڈائریکٹلی مخاطب ہوئے اور ان پر ان کی ساری ریاکاری ظاہر کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے بھیڑ سے بات کرنا چاہا۔ ہم بالکل اس کا الٹ کرتے ہیں۔ ہم بھیڑ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، ہم پورے محلے کو کسی کے عیب گنوانا چاہتے ہیں، لیکن اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ اب ہوا کیا؟ 12ویں باب کی پہلی آیت سے دیکھتے ہیں۔ اتنے میں جب ہزاروں آدمیوں کی بھیڑ لگ گئی، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر گرا پڑتا تھا، تو اس نے سب سے پہلے اپنے شاگردوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ اس خمیر سے ہوشیار رہنا جو فریسیوں کی ریاکاری ہے۔ بات اسی ریاکاری کی ہو رہی ہے۔ بھیڑ پیچھے چلی آ رہی ہے، شاگرد آگے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے پہلے اپنے شاگردوں کو مخاطب کیا اور ان کو انتباہ کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں، کسی چیز سے خبردار رہنے کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں۔ اور وہ جس چیز سے خبردار رہنا ہے وہ خمیر ہے۔ اب خمیر پوری بائبل میں کبھی کسی اچھی چیز کی مشابہت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر خمیر کو فریسیوں کی ریاکاری سے تعبیر کرتے ہیں۔ کئی جگہ پر اس کو ان کی غلط تعلیم سے جوڑا جاتا ہے، اور بھی کئی مقامات میں کلام مقدس میں خمیر کو ایک برائی کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ عید فصح پر اور اس کے بعد جو بے خمیری روٹی کی عید 7 دنوں تک منائی جاتی تھی، اس میں یہودیوں کو یہ حکم تھا کہ وہ اپنے گھروں سے ہر قسم کا خمیر نکال دیں۔ سو وہ عید فصح آنے سے پہلے اپنے گھروں کی مکمل صفائی کیا کرتے تھے۔ ہر طرح کا خمیر گھر سے باہر پھینک دیا جاتا تھا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ فریسیوں کی ریاکاری خمیر کی جیسی ہے، کیونکہ جیسے خمیر تھوڑے سے آٹے کو پھلا دیتا ہے یا کسی بھی چیز میں تبخیر پیدا کرتا ہے، فرمنٹیشن کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس چیز کا حجم بڑھ جاتا ہے، اسی طرح ریاکاری جو ہے وہ ہمارے تکبر کو، ہمارے غرور کو بڑھا دیتی ہے۔ ہم پھول جاتے ہیں اور پھر ہمارے ظاہر میں اور باطن میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو یا اپنے پبلک امیج کو اپنے پرائیویٹ امیج سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم وہ ہوتے نہیں جو ہم بن کر لوگوں کے سامنے جاتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے فریسیوں کو اور شرع کے عالموں کو ان کی ریاکاری گنوانے کے بعد لوگوں سے یہ کہا کہ ان کی ریاکاری سے ہوشیار رہیں۔ ریاکاری کے معنی کیا ہیں؟ ریاکاری کہتے ہیں کہ آپ وہ کچھ بننے کی کوشش کریں یا وہ کچھ ظاہر کریں جو آپ اصل میں نہیں ہیں۔ شاید پہلے بھی کسی مقام پر میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ایک ایکٹر، ایک اداکار سب سے بڑا ریاکار ہوتا ہے، اور ایک اچھا اداکار وہی ہوتا ہے جو اپنے کردار میں اس قدر گم ہو جاتا ہے کہ اس کی اپنی شخصیت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو جو کچھ وہ اسکرین پر نظر آتا ہے یا سامنے نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی باطنی زندگی میں گناہ ہو، کالک ہو، لیکن وہ باہر سے راست باز دکھنے کی کوشش کرے تو پھر وہ ریاکار ہوگا، اور یہ فریسی ایسے ہی تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے شرع کے عالموں سے بھی یہی کہا تھا کہ تم دوسروں پر تو بوجھ لادنا چاہتے ہو لیکن ان کی مدد نہیں کرتے، ایک انگلی نہیں ہلاتے تاکہ اس بوجھ کو اٹھانے میں ان کی مدد ہو سکے۔ یہاں پر لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ریاکاری سے، ان کے خمیر سے ہوشیار رہیں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔
اس لیے جو کچھ تم نے اندھیرے میں کہا ہے وہ اجالے میں سنا جائے گا، اور جو کچھ تم نے کوٹھڑیوں کے اندر کان میں کہا ہے کوٹھوں پر اس کی منادی کی جائے گی۔ اس کی ایک بڑی مثال ہمارے سامنے داؤد بادشاہ کی زندگی ہے۔ جب اس کو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ ہوا اور اس نے اپنے پڑوسی کی بیوی کو حاصل کر لیا، تو اس نے شاید یہ سمجھا کہ یہ سب کچھ تو میں نے اپنے خلوت خانہ میں کیا ہے، کسی کو کیا علم ہوگا؟ ہاں، میرے چند محافظ، میرے چند فوجی جو میرے وفادار ہیں ان کو ضرور علم ہے، لیکن وہ کسی سے کہیں گے نہیں۔ لیکن خدا کے کہنے پر ایک دن ناتن نبی اس کے دربار میں پہنچ جاتا ہے اور اس کا گناہ کھول کر اس کے سامنے بیان کر دیتا ہے، اور بادشاہ ششدر رہ جاتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کوٹھڑی میں کیا ہوا گناہ کبھی لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا، لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ چاہے لوگوں کی آنکھوں سے ہم چھپا بھی دیں تو عدالت کے دن سب چیزیں عیاں ہو جائیں گی۔ کس کے باطن میں اور ظاہر میں کتنا تضاد ہے وہ سب ظاہر ہو جائے گا، کوئی چیز ڈھکی نہیں رہے گی، سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی، ہر چیز جان لی جائے گی، اور جو اندھیرے میں کہا گیا وہ اجالے میں سنا جائے گا، اور جو کوٹھڑیوں میں کان میں کہا گیا ہے کوٹھوں پر اس کی منادی کی جائے گی۔ کتنا عرصہ انسان اپنے اوپر ایک نقاب اوڑھ کر چل سکتا ہے، یا کتنا عرصہ ایک لبادہ اوڑھ کر انسان اپنے آپ کو وہ کچھ ظاہر کر سکتا ہے جو وہ ہونا؟ کہیں نہ کہیں تو اس میں دراڑ آئے گی، کہیں نہ کہیں تو نظر آ جائے گا کہ اس کی اصلیت کیا ہے، اور چاہے وہ انسانوں کی آنکھوں سے چھپی رہے، خدا کی نظروں سے نہیں چھپ سکتی، اور یوں عدالت کے دن سب چیزیں عیاں ہو جائیں گی۔ تو ایک طرف تو خداوند یسوع مسیح لوگوں کو فریسیوں کی ریاکاری سے متعلق خبردار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کو بھی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو چھپی ہوئی رہ جائے گی، ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ مگر تم دوستوں سے میں کہتا ہوں کہ ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ بات چیت خداوند یسوع مسیح کی اپنے شاگردوں سے ہو رہی ہے، اور آپ کو یاد رہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ 9 باب کی 51ویں آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا رخ یروشلم کی طرف موڑ لیا تھا، اور اس کے بعد کا جو وقت ہے وہ بھیڑ کا نہیں ہے، اگرچہ کہ بھیڑ اس کے پیچھے آ رہی ہے، ایک بڑا جم غفیر ہے جو اس کے پیچھے آ رہا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کا مطمع نظر اپنے شاگردوں کی تربیت ہے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ اس نے اپنے دوستوں سے، اپنے شاگردوں سے کہا کہ ڈرنا نہیں، اور خاص کر ان سے نہیں ڈرنا جو صرف بدن پر اختیار رکھتے ہیں، جو صرف بدن کو قتل کر سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو یہ پتا تھا کہ جب میرے شاگردوں کی زندگی میں بھی لوگوں کو کوئی تضاد نہیں ملے گا، کوئی ریاکاری نہیں ملے گی، تو لوگ ان کو بھی مار ڈالنا چاہیں گے۔ اس حق کی گواہی کی وجہ سے جو یہ لوگ دیں گے ان کو مار ڈالا جائے گا، لہٰذا خداوند یسوع مسیح ان کو پہلے سے خبردار کر رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جن کی پہنچ صرف بدن تک ہے، جسم تک ہے، ان سے نہیں ڈرنا۔ کس سے ڈرنا ہے یہ آگے خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں۔ لیکن میں تمہیں جتاتا ہوں کہ کس سے ڈرنا چاہیے۔ اس سے ڈرو جس کو اختیار ہے کہ قتل کرنے کے بعد جہنم میں ڈالے۔ ہاں، میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی سے ڈرو۔ جس کا اختیار صرف بدن تک ہے اس سے نہ ڈرو، لیکن جو بدن اور روح دونوں پر
اختیار رکھتا ہے، جو دونوں کو مار سکتا ہے، بدن کو بھی اور روح کو بھی، اس سے ڈرو۔ خداوند یسوع مسیح کا اشارہ خدا باپ کی طرف تھا، وہ جو قادر مطلق ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو ہمارے بدن پر بھی اختیار رکھتا ہے، ہماری روح پر بھی اختیار رکھتا ہے، جو بدن کو بھی مار سکتا ہے اور روح کو بھی مار سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس سے ڈرو۔ کیا 2 پیسے کی 5 چڑیاں نہیں بکتی؟ تو بھی خدا کے حضور ان میں سے ایک بھی فراموش نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح چند مثالیں دے کر یہ بات واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چڑیوں کی بات ہو رہی ہے، وہ جو چھوٹی اسمال اسپیروز جن کو ہم کہتے ہیں، جو اکثر ہمیں اپنے ارد گرد بہت بڑی تعداد میں نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ آگے چل کر خداوند یسوع مسیح سر کے بالوں کا ذکر کریں گے۔ اب یہ چیزیں ہمارے لیے کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ چڑیاں کئی مر جائیں، ہمارے لیے اس چیز کی شاید اتنی اہمیت نہیں ہوگی۔ ہمارے سر سے روزانہ ڈھیروں بال گرتے ہیں اور نئے نکل آتے ہیں، ہمارے لیے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بالوں کا بڑا دھیان کرتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کا زیادہ تر بالوں کی طرف دھیان نہیں جاتا، ان کو معمولی چیزیں سمجھا جاتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو جان اور روح دونوں پر اختیار رکھتا ہے، جو ان دونوں کو مار سکتا ہے، اس سے ڈرو، کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے۔ اور جن چیزوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے یا کم اہمیت دیتے ہیں، وہ ان کا بھی دھیان کرتا ہے، اس کو چڑیوں کا بھی دھیان ہے۔ اس نے تمہارے سر کے بال بھی گن رکھے ہیں، جن میں سے روزانہ کتنے گر جاتے ہیں اور کتنے نئے اگنا شروع ہوتے ہیں۔ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے سر پر کتنے بال ہیں۔ کیا 2 پیسے کی 5 چڑیاں نہیں بکتی؟ تو بھی خدا کے حضور ان میں سے ایک بھی فراموش نہیں ہوتی، بلکہ سر کے سارے بال بھی گنے ہوئے ہیں۔ ڈرو مت، تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے۔ ایک چڑیا کی ہماری نظر میں کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ کسی چڑیا کو تو خدا نے اپنی شبیہ پر نہیں بنایا تھا۔ اگر کسی کو اپنی شبیہ پر بنایا تھا تو وہ حضرت انسان ہے، ہم ہیں۔ تو بڑی فطری سی بات ہے کہ اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں تو خدا کی نظر میں ہماری وقت بہت ساری چڑیوں سے زیادہ ہوگی۔ تو وہ جو چڑیوں کا حساب رکھ سکتا ہے، ان کی زندگی اور موت کا حساب رکھ سکتا ہے، جس نے ہمارے سارے سر کے بال تک گن رکھے ہیں، اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ اسی کی حضوری میں جب عدالت ہوگی تو پھر ڈھکی ہوئی ساری چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ ایکس رے ہو جائے گا، سی ٹی سکین ہو جائے گا، رپورٹ آ جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ ظاہر میں اور باطن میں کیا فرق ہے۔ اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح پھر گواہی کے سبجیکٹ کو یہاں پر لے کر آتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم گواہی کیوں نہیں دیتے؟ اور بہت سارے لوگوں کے پاس شاید شعوری طور پر یہ وجہ ہوگی، یا شاید غیر شعوری طور پر بھی، کہ ان کو اپنی جان عزیز ہے۔ گواہی دینے میں جان گنوانے کا خطرہ ہے، اس لیے وہ کھل کر خداوند یسوع مسیح کی گواہی نہیں دیتے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا 8ویں آیت میں؟ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے، ابن آدم بھی خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کرے گا، مگر جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے، خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا انکار کیا جائے گا۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ریاکاری سے شروع ہوئی۔
باطن کچھ ہے، ظاہر کچھ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ اندر ہے وہی باہر بھی ہونا چاہیے۔ اگر اندر مسیح رہتا ہے تو پھر گواہی کی صورت میں اس کو باہر آنا چاہیے، لیکن ہم میں سے بہت سارے گواہی دینے سے کتراتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی جانیں بہت عزیز ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچے، ہمیں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی اٹھانا پڑے یا موت کا سامنا کرنا پڑے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا گواہی کی اہمیت کیا ہے؟ کہ اگر تم دنیا میں انسانوں کے سامنے میری گواہی دو گے تو میں اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے تمہاری گواہی دوں گا، اور اگر تم میرا انکار کرو گے تو پھر خدا کے فرشتوں کے سامنے تمہارا بھی انکار کیا جائے گا۔ اپنے شاگردوں کو ٹرین کر رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک بہت ہی بڑی بات اور شاید تھوڑی سی مشکل بات بھی خداوند یسوع مسیح نے کی، اور جو کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہے اس کو معاف کیا جائے گا، لیکن جو روح القدس کے حق میں کفر بکے اس کو معاف نہ کیا جائے گا۔ کیا خداوند یسوع مسیح کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقدس تثلیث کے تینوں اقانیم کی وقت میں کوئی فرق ہے؟ کیا کسی ایک کی قدر دوسروں سے زیادہ ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تھوڑا سا ہمیں پیچھے چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری بات وہاں سے شروع ہوئی تھی جہاں پر لوگوں نے، بلکہ فریسیوں نے، فقیہوں نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو بالزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے، اور اس کے بعد ایک بہت بڑی جرا ہوئی تھی، ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کو بتایا تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، اور پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے ان کی ریاکاری کی بات کی۔ اب ریاکاری کیا ہے؟ کہ دل میں تو کچھ اور ہو اور ہونٹوں سے کچھ اور ادا ہو رہا ہو۔ یہ خدا کے کلام کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، دل ہی دل میں ان کو پتا ہے کہ یہ خدا کے روح کے وسیلے سے بدروحوں کو نکالتا ہے، لیکن وہ بات جب منہ تک آتی ہے اور جو بات باہر نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ اندر کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ہے۔ تو یہ اسپیسیفکلی خدا بیٹے یا خدا روح القدس کے بارے میں کفر بکنے کی بات نہیں ہو رہی، یہ ریاکاری کی بات ہو رہی ہے۔ کہنا کچھ اور تھا، دل میں کچھ اور ہے، منہ سے کچھ اور نکل رہا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ریاکاری کسی صورت میں معاف نہیں کی جائے گی۔ پاک روح کا کریڈٹ بالزبول کو دینا، پاک روح کا کریڈٹ ابلیس کو دینا، یہ بھی ریاکاری ہے۔ جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کرنا یہ بھی ریاکاری ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ریاکاری کا گناہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ وہ جو روح القدس کے خلاف کفر بکے گا وہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ جانتے بوجھتے ہوئے جو کفر بکے گا وہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح کا پہلا صلیبی کلمہ ہے کلمہ معافی، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ معافی کل عالم کے لیے نہیں تھی، یہ پورے بنی نوع انسان کے لیے نہیں تھی، یہ صرف ان رومی سپاہیوں کے لیے تھی جو صلیب کے نیچے کھڑے تھے اور ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کس کو مصلوب کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا آؤٹ آف دیئر اگنورنس، اپنی کم علمی یا لا علمی کے باعث انہوں نے مجھے صلیب پر چڑھایا ہے، تو ان کا گناہ تو معاف ہو جائے گا۔ اے باپ ان کو معاف کر۔
اور کیوں معاف کر؟ کیونکہ یہ نہیں جانتے، لیکن جو جانتے بوجھتے ہوئے خدا کے بیٹے کو رد کرتا ہے اس کے لیے کبھی معافی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ فریسی یہی کر رہے تھے، جانتے بوجھتے ہوئے نظر آ گیا تھا کہ یہی مسیح ہے، اس میں وہ ساری نشانیاں موجود ہیں جو خدا کے مسیح میں ہونی چاہیے تھیں، اور جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کیا، بلکہ اس کو صلیب تک پہنچا دیا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ والا گناہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور چونکہ گواہی کی بات چل رہی ہے تو خداوند یسوع مسیح نے کہا اور جب وہ تم کو عبادت خانوں میں اور حاکموں اور اختیار والوں کے پاس لے جائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح یا کیا جواب دیں یا کیا کہیں، کیونکہ روح القدس اسی گھڑی تمہیں سکھا دے گا کہ کیا کہنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا یہ منادوں کے لیے نہیں کہا خداوند یسوع مسیح نے کہ گھر سے تیاری نہ کر کے آنا، جب پلپٹ پہ کھڑے ہو گئے تو تمہیں بتا دیا جائے گا کہ کیا کہنا ہے۔ اور مجھے معاف کیجئے گا اگر میں یہ کہوں کہ ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جو تیاری کر کے پلپٹ پہ نہیں آتے۔ ہم نے شاید اس آیت کو اس کے سیاق و سباق سے نکال کر سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو گواہی دینی پڑے گی، اختیار والوں کے سامنے، عبادت خانوں میں، حاکموں کے سامنے جب ہمیں پیش کیا جائے گا تو پھر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے منہ میں الفاظ ڈال دیے جائیں گے، اور یہ سب کچھ لوکا ہمیں دکھاتے ہیں، ہوتا ہوا دکھاتے ہیں اعمال کی کتاب میں، کہ کیسی کیسی گواہی پھر شاگردوں نے دی، اور کس کی مدد سے دی؟ روح القدس کی مدد سے۔ تو دوستو، شاگردوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، میں بھی تعلیم پا رہا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ آپ بھی تعلیم پا رہے ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ وہ ایک بہت اچھے معلم تھے، بہت اچھے استاد تھے۔ وہ انسان کی ضرورت کو دیکھ کر اس کے مطابق بات کیا کرتے تھے۔ یہاں پر وہ شاگردوں کے بہت سارے جو فیئرز تھے ان کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا فیئر، سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ کہیں ان کو اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ موضوع تو بہت خوبصورت ہے، ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو آپ سے کرنا ہے، لیکن گھڑی کی سوئیاں کچھ اور بتا رہی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس پروگرام کو اب اپنے اختتام تک لے کر جانا ہے۔ تو خداوند نے چاہا تو پھر اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک خداوند آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کو اپنی گواہی کے لیے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ آمین۔ خدا حافظ۔